शराब पीता है उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है और वो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता है। इसी तरीके से जो आदमी बराबर शराब पीता है यानी शराब का आदी हो जाता है, मुस्तकिल शराब पीता है और शराब पीते पीते उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 3 लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत मुदमिनु खम्रिन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उसमें से एक आदमी है मुदमिनु खम्रिन, मुसलसल शराब पीने वाला, यानी उसने शराब पीना शुरू किया और मरते दम तक शराब पीता रहा और शराब से तौबा करके नहीं मरा, तो ऐसा आदमी जहन्नम में दाखिल होगा और वो आदमी जन्नत से बहुत दूर हो जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे और भी चीज़ें इस हदीस में हैं। तो इस हदीस से हमें पता चला कि अगर कोई आदमी बराबर शराब पीता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि जो आदमी मुसलसल शराब पीता है उस आदमी की मिसाल उस तरह से है गोया एक बुत परस्त, जैसे एक बुत की पूजा करने वाला है। बुत की पूजा करने वाला कौन होता है? मुशरिक होता है। जो अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा करे वो मुशरिक होता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि जो आदमी मुसलसल शराब पीता है वो आदमी उस आदमी की तरह है, उस मुशरिक की तरह है जो बुत परस्ती करता है, यानी बुतों की पूजा करता है। अब इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन और शुराह हदीस लिखते हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि एक आदमी जब शराब पीता है और मुसलसल शराब पीता है तो वो बुत परस्त की तरह हो जाता है, इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर वो तौबा करके नहीं मरेगा तो वो मुशरिकों के साथ उठाया जाएगा। जब क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा तो उसका हश्र मुशरिकों के साथ होगा। लिहाजा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुकसानात और हैं जो हमें जब हम कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शराब के बहुत सारे नुकसान हैं। शराब का एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान ये है कि शराबी आदमी दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान हो, उसके पास कितनी भी दौलत हो, कितने भी बड़े हसब व नसब वाला इंसान हो, उसके बाप दादा कितने भी शरीफ रहे हों, बड़े ख़ानदान का आदमी हो, लेकिन अगर वो शराबी हो जाता है तो समाज में उसकी कोई वक़ात और कोई हैसियत नहीं होती है, उसको कोई इज़्ज़त नहीं देता है। यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बाप उसको इज़्ज़त नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पागल हो चुका है। एक हकीकी पागल जो पैदाइशी पागल था उससे भी ज़्यादा उसको बेवकात समझा जाता है, इसलिए कि इंसान ये सोचता है कि ये तो पैदाइशी पागल है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक आदमी जो शराब पी करके अपने आप को पागल बना लेता है तो उसकी उसमें गलती होती है, लिहाजा दुनिया के सारे लोग उसको और ज़्यादा बेइज्जत समझते हैं। वो मारा जाता है, सताया जाता है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वो हकीकत में भी बीमार हो जाए तो लोग उसकी मदद नहीं करते हैं और कहते हैं जाने तो शराबी है। लिहाजा हमें शराब से बचना चाहिए और हमारे नौजवानों को खुसूसन शराब जैसी बीमारियों से बचना चाहिए। शराब एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माहौल और समाज में इतनी इस बुरे तरीके से सरायत कर चुकी है कि हमारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी शराब है। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी नशा आवर है, क्योंकि वो शराब पीते पीते या नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते करते वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये चीज़ तो हमारे लिए चल जाएगी, जायज़ है। लिहाजा मैं अपने नौजवान भाइयों को खुसूसन इस बात की तरफ उनकी तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं वो तमाम चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं हैं। जिन चीज़ों पर जायज़ की मोहर लगी हुई है, हलाल की मोहर लगी हुई है, वही चीज़ें सिर्फ हमारे लिए जायज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान के तौर पर बनाई है। इस दुनिया में जो हम आए हैं, इस दुनिया में हम एक इम्तिहान गाह में गोया हैं, अमल भी कर रहे हैं और हर अमल गोया हम एक इम्तिहान से हर अमल में गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी बुरी तमाम चीज़ें इस दुनिया में पैदा की हैं। अच्छे बुरे दोनों रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बनाए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिमाग दिया है, हमें शरीयत दी है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल दिया है, किताबें हमारे लिए नाजिल फरमाई हैं जिनके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त है। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से खुसूसन ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी चीज़ जो समाज में नई आए पहले उस पर आप तहकीक करें कि ये चीज़ हमारे लिए दुरुस्त है, जायज़ है कि नहीं। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस के ताबे हैं और अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ है या नहीं जायज़ है तो उलमा की जमात मौजूद है, उनसे मिलें और उनसे पूछें कि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है। लिहाजा मैं
اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے سماج کے تمام لوگوں کو نشہ آور تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نشہ آور تمام چیزیں جو ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں جن کے سلسلے میں شبہہ ہے، ان شبہ والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی شبہ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شبہ والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے تب تک ہمیں اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ جمال شاکر محمدی صاحب جو منشیات کے حوالے سے اپنا خوبصورت پیغام آپ حضرات تک پہنچا رہے تھے۔ حضرات، سب سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ یہ جو احترام انسانیت کانفرنس ہے یہ دعویٰ سینٹر محصلہ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ سامعین کرام، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اس بزم کے آخری خطیب، اس نشست کے آخری خطیب کو دعوت دوں اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید، جو انسان سے ہر سانس میں مطلوب ہے۔ انسان کی ہر سانس اللہ رب العالمین کے توحید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے نماز، جو ہر روز مطلوب ہے، اور تیسری چیز ہے روزہ، جو سال میں 1 مہینے مطلوب ہے، اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، جو سال میں 1 بار ادا کرنی ہے، اور 5ویں چیز ہے حج، جو عمر میں 1 بار فرض ہے۔ تو یہ ترتیب ہے اسلامی احکامات کی، اور جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں ان بنیادوں کی۔ حاضرین، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آئیے حضرات، توحید اور اس کے تقاضے، اس موضوع کے حوالے سے ہمارے درمیان ترجمان سلفیت فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ وہ اس موضوع پر انشاءاللہ پرمغز خطاب فرمائیں گے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ ان کی تقریر میں نگاہ کی بلندی اور سخن کی دل نوازی اور شعلہ بیانی محسوس فرمائیں گے۔ میں ترجمان سلفیت جناب شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ توحید اور اس کے تقاضے کے حوالے سے اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله فقال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا معزز اور موقر علماء کرام، جمعیت اور جماعتوں کے صدور عہدیداران، دور دراز سے تشریف لائے معزز مہمانان، مدارس کے قابل احترام طلباء، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی نہایت ہی احترام اور توقیر اور تعظیم کی لائق ماں اور بہنوں، جماعت المسلمین اہل حدیث پاچل کے زیر اہتمام شرک و بدعت کا قلعہ کما کرنے اور توحید و سنت کی روشنی کو بکھیرنے کے لیے دنیا انسانیت کے سامنے انسانیت کے احترام کا درس دینے کے لیے آج کا ایک روزہ احترام انسانیت کانفرنس، جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور مختلف معزز علماء کرام کے بیانات گرچہ مختصر رہے مگر نہایت ہی اہم اور قیمتی رہے، آپ نے ان بیانات کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مجھ ناقص العلم کو دین اور شریعت کا سب سے اہم موضوع توحید سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ توحید اور اس کے تقاضے ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا اسی لیے کیا ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانیں، اس کو جانیں اور اس پر جمیں اور ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں اور نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل ہونے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف اور صرف واحد راستہ جو رکھا ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری بہت ساری نمازیں، ہمارے بہت سارے روزے، ہماری ساری دولت کی قربانی اور ہماری تسبیح و تحلیل اور ہماری ہر قسم کی محنت رائے گا اور ضائع ہے، کیونکہ توحید کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنا یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں اس بات کی طرف بڑی توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں آپ بہت سارے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں اور بہت ساری نیکیوں کی طرف توجہ دیں، وہاں پر آپ سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ کا توحید محفوظ ہے یا نہیں ہے، آپ شرک سے مکمل طور سے بری ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح میں روایت کرتے ہیں، ثنتانی موجبتان، دو چیزیں واجب کر دینے والی۔ قالوا عمل موجبتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ کہا دو واجب کر دینے والی چیزیں یہ ہے کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں جا کر کے رہے گا، اس کے اعمال کیسے بھی رہے ہوں، اس سے کوتاہیاں کیسی بھی ہوئی ہوں، اگر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک ٹھہرایا اور ذرہ برابر بھی شرک کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام پاک میں، الذین آمنوا، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں، کوئی کسی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ سے فریاد رسی کرتا ہے تو کوئی کسی اللہ رب العزت کے علاوہ سے دعا کرتا ہے، کوئی کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، مگر سارے کے سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے کے سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کے جنت کے مستحق ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے عوام الناس کی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جس پر کوئی دلیل اور برہان اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمائی ہے، بلکہ ساری دلیلیں اور قرآن کے سارے براہین اس کے خلاف ہے۔ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ایمان لے آنا کافی نہیں ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، یہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتوں میں یہ چیز موجود ہے. فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا. ایمان تو لے آئے، لیکن اب اس ایمان کو سیف رکھنا ہے، اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے. کس سے بچا کر رکھنا ہے میرے بھائیوں؟ ظلم سے بچا کر کے رکھنا ہے. کہیں ظلم آپ کے ایمان کو ڈیمیج نہ کر دے، کہیں ظلم آپ کے ایمان کو خراب نہ کر دے، کہیں ظلم آپ کے ایمان کو ختم نہ کر دے. آپ کو معلوم ہے بہت مشہور و معروف اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آنے والا واقعہ، جب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم نفسہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں انہوں نے پہلے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے. کبھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کبھی کسی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور زیادتی ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے کہا ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملائے گا تو ان کے لیے امن و امان ہے، وہ جہنم کے عذاب سے بچیں گے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے. تو صحابہ کرام ٹینشن میں آ گئے، صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، صحابہ کرام الجھن کے شکار ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنا اشکال، اپنا ٹینشن، اپنی فکر نبی علیہ السلام سے شیئر کرتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں، جس طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے. آج ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ذہنوں میں رکھے رہتے ہیں، دماغ میں رکھے رہتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، مگر اس تعلق سے کیا شرعی رہنمائی ہے؟ ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے اس چیز سے متعلق وضاحت نہیں چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا ان کے لیے جہنم سے بچاؤ ہے اور حفاظت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہم میں سے تو ہر آدمی ظلم کر لیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، ان کے ذہن میں موجود اشکال کو دور کیا، ان کی غلط فہمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا. فرمایا ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو ظلم تم سمجھتے ہو. کہیں کسی کو گالی دے دیا، کہیں نماز میں کوتاہی ہو گئی، کہیں کسی عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کہیں کچھ جو ہے اور غفلت ہو گئی، کہیں اور کوئی سستی ہو گئی. کہا یہ ظلم نہیں مراد ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے. یعنی جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا ان کے لیے امن و امان ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا الم تسمعوا الی قول العبد الصالح، کیا تم لوگوں نے سنا نہیں عبد صالح نیک بندے کی بات کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک کرنا بڑا ظلم ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. آخر آج کیا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جو سورۃ الفاتحہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی توحید پر مشتمل ہے، اور اس سورے میں اللہ تعالی سے اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے
اور اپنے نظریہ اور سوچ کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مسلمان بھائی جب اپنے مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا غوث المدد۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں، ابھی مسجد کی سیڑھی آپ نے نیچے اترے کہ کہہ رہے اے فلاں المدد، اے فلاں المدد، اے فلاں المدد۔ ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے میرے بھائیوں۔ نماز ختم ہوتی ہے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تو جس چیز کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جس چیز کو روک لینا چاہے نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کو اولاد نہیں ملتی ہے تو نہ معلوم کون کون سے در کی ٹھوکریں کھاتے ہو اور چکریں مارتے ہو کہ یہ در سے اولاد مل جاتی ہے، وہ در سے اولاد مل جاتی ہے، یہ در سے شفا مل جاتی ہے۔ آپ نے کیا دعا پڑھی ہے؟ اللہ اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے اور جس کو اللہ کچھ نہیں دینا چاہے گا دنیا کے سارے در کا چکر کاٹ لے اس کو زندگی بھر کچھ ملنے والا۔ ہم نے اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے محفوظ کیا، ہم نے بچایا اپنے ایمان کو میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں اور اس سے ڈیمیج نہیں کیا وہ جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان خراب بھی ہوتا ہے، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے، ایمان متاثر ہوتا ہے، ایمان ڈیمیج ہو جاتا ہے، ایمان فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے بلکہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی کہیں شرک نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ابن موسیٰ الاصفہانی کا ایک واقعہ نقل کروں اخبار اصفہان کے حوالے سے کہ ابن موسیٰ الاصفہانی کے بارے میں آتا ہے کہ میں سفیان الثوری رحمہ اللہ کے ساتھ مکہ جا رہا تھا۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے بڑے محدث اور فقیہ، بزرگ، زاہد، عابد، جو آپ کہہ لیجئے۔ ان کے ساتھ مکہ جا رہا تھا، بہت زیادہ روتے تھے۔ فکان یکثر البکاء، سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت روتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے، آپ جو ہے اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ بہت روتے تھے سفیان الثوری، جب دیکھو تو رو رہے ہیں، جب دیکھو تو رو رہے ہیں۔ تو کہا ان کے ساتھی نے، دوست نے کہ ابو عبداللہ آپ اتنا زیادہ جو روتے ہو تو کیا گناہوں کے ڈر سے روتے ہو؟ آپ نے جو گناہ کیا اس کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو پھینکا اور کہا کہ میں ان گناہوں کو اس سے بھی معمولی سے سمجھتا ہوں، لیکن میں جو روتا ہوں اس بات پر روتا ہوں کہ میری توحید کہیں چھین نہ لی جائے، میں توحید سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اگر میں توحید سے محروم نہیں ہوں تو مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ ابھی آپ نے بعض اہل علم کے ذریعہ سے اس واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی کہ ایک آدمی
جس کے پاس گناہوں کا ڈھیر ہوگا، گناہوں کے پہاڑ ہوں گے، بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا معاملہ پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کی کوئی نیکی تلاشو، اس کے پاس کوئی نیکی ہے یا نہیں دیکھو، ذرا چیک کرو۔ فرشتے اس کے رجسٹر کو کھنگا لیں گے، اس کے نامہ اعمال کو کھنگا لیں گے، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک عمل ملے گا کہ اس نے اللہ کے کلمہ توحید کا یقین کے ساتھ اقرار کیا تھا اور اس پر وہ زندگی بھر ڈٹا رہا۔ کیا تھا وہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، دعا کسی سے نہیں ہوگی، فریاد رسی کسی سے نہیں ہوگی، مشکل کشائی کسی سے نہیں ہوگی، حاجت روائی کسی سے نہیں ہوگی، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، بھروسہ کسی پر نہیں ہوگا، خوف کسی سے نہیں، امید کسی سے نہیں، ذبیحہ ذبح کیا جائے گا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور جو ہے کیا نام ہے خوش کرنے کے لیے ذبیحہ ذبح نہیں کیا جائے گا، قسم کھائیں گے تو اللہ کی، نذر مانیں گے تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگا تو اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کا اقرار کیا تھا اور اسی پر ڈٹا رہا، لیکن گنہگار بہت تھا۔ وہ کارڈ نکالا جائے گا کہ اس نے توحید کا اقرار کیا اور توحید پر جمع رہا۔ جب یہ بندہ اس کارڈ کو دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں اس کو وزن کرو، اس کو وزن کرو، اس کے برائیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور اس کے اس توحید کی نیکی کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ پہاڑوں جیسے گناہ ہے، یہ گناہوں کا ڈھیر ہے رب العالمین، یہ ایک نیکی ہے توحید کی، اے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ رب العزت کہے گا نہیں، آج کے دن کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، اس کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کو پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے توحید کے عمل کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور سبحان اللہ جب وزن کیا جائے گا تو توحید کا پلڑا بالکل بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ آج ہمارے بھائی تہجد پہ تہجد پڑھتے ہیں لیکن شرک کی کوئی فکر نہیں ہے کہ شرکیہ کاموں سے ہم بچیں، ہم توحید کی حفاظت کر سکیں۔ ہمارے بھائی اپنے مالوں کو لٹا رہے ہیں، اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں، مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے دل میں توحید ہونا چاہیے، شرکیہ امور نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں اس بات کو دھیان میں رکھو، آج مسلمانوں کے اندر جو برائی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ شرک کی برائی ہے میرے بھائی، شرک کی برائی میرے بھائی۔ اتنے بے نمازی نہیں ہیں جتنے شرک کرنے والے مسلمان ہیں، اتنے روزہ چھوڑنے والے نہیں جتنے شرک کرنے والے مسلمان ہیں۔ آپ جو ہے اس چیز کو سمجھیں تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب ہم ایمان لائیں گے اور ایمان کو لانے کے بعد اس کو محفوظ رکھیں گے تو ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے امن اور امان ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے ہدایت پر رہنے کی گواہی دی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے لیے ہی سارے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے مسلمانوں، اے ائمہ مساجد، اے دعات اور مبلغین، اے ہمارے بھائیوں، اے اللہ کے بندوں، اے قوم کے ذمہ داروں، سن لو، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو جو بھیجا ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد جو اصلی تھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے پاس یہی وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ ایک بات سمجھ لینا میرے بھائیوں، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی بھی عبادت اور اللہ کی ہی عبادت، اللہ کی بھی عبادت اللہ کو منظور نہیں، اللہ کی بھی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کر سجدہ کرتے ہو اور غیر اللہ کے چوکھٹوں پر جا کے سجدہ کرتے ہو، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اور جا کر کے جو ہے کیا نام ہے مختلف قبوں اور جو ہے کیا نام ہے مقبروں کا بھی طواف کرتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہو
اور اللہ کے علاوہ دوسرے سے بھی دعا کرتے ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے فریاد کرتے ہو. نہیں، اللہ کو یہ قبول نہیں. اللہ کی بھی عبادت قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مجھے ساجھیداری بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو پارٹنرشپ بالکل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو حصہ داری بالکل قبول نہیں ہے کسی چیز میں. نہ تو اس زمین آسمان کی پیدائش میں اللہ کا کوئی شریک رہا، نہ الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں کوئی شریک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت دین اسلام میں نہیں چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. لائٹ گئی. ہے کو سجدہ کرتا ہوں، میں باباؤں سے دعا کرتا ہوں، لیکن میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تو دعا کرتا ہوں. کو صرف اپنی ہی عبادت پسند ہے اور وہی قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، اے معاذ، تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یعنی اللہ کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا واجب ہے اور ہمارے تعلق سے اللہ کے اوپر کیا واجب ہے، جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. معلوم ہے تم کو؟ پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا، کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، یعنی اللہ کے تعلق سے بندوں پر یہ واجب ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ہمارے اوپر واجب ہے. پہلا حق ہے میرے بھائی، سب سے بڑا واجب ہے میرے بھائی. اول حق، آخر حق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صالح، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی بزرگ. یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے. سید الاولین والآخرین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، لیکن رب العزت کے فقیر اور محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ صالح ہو، سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہو. اللہ ہی واحد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ حق بیان کیا ہے. میرے بھائیوں، شرک کا بہت بڑا نقصان یہ ہے، شرک کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کسی کے اندر شرک ہوتا ہے تو شرک کے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. جیسے بہت ساری آج کل بیماریاں جو چل رہی ہیں، تو بہت سارے حالات میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ مت کھاؤ، اگر یہ کھاؤ گے تو دوا اثر نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شرک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے اندر شرک موجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی عمل آپ کا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے، ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ روزے کے پابند ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہو، مگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں شرکیہ نظریہ موجود ہے یا شرکیہ عمل کرتے ہو، آپ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو آپ کے نامہ اعمال میں سوائے شرک کے کچھ نہیں ملے گا. آپ سوچیں گے وہاں کہ میں نماز پڑھتا تھا، میری نمازیں کہاں گئے؟ میں روزے رکھتا تھا، میرے روزے کہاں گئے؟ کیونکہ آپ شرک کرتے تھے اور شرک کرنے کے ساتھ
नामे अमाल में कोई अमल लिखा ही नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। वलो अशरकु लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह ताला ने तकरीबन 18 अंबिया किराम का तस्करा सूरतुल अनाम में किया और सूरतुल अनाम में 18 नबियों का नाम के साथ जिक्र करने के बाद उनकी बड़ी फजीलतें गिनाई, उनके बड़े इम्तियाजात भी गिनाए, उनकी बड़ी खुसूसियात बताई, लेकिन अल्लाह ने आखिर में कहा ये अंबिया भी अगर शिर्क करते तो उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते। कोई नबी शिर्क कर सकता था? कर सकता है कोई नबी? नबी तो मासूम खता होता है, नबी तो कोई गुनाह नहीं कर सकता, तो शिर्क तो छोड़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुखातब किया, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क कर सकते थे? नहीं कर सकते, हाशा व कल्ला, कभी नहीं कर सकते थे। फिर क्यों कहा अल्लाह ताला ने? हमारे और आपके होश ठिकाने पर लाने के लिए, हमारे और आपके कान खड़े करने के लिए कि मुसलमानों ये नबी है जिनका इतना मकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने दर्जात, इतने फजाइल हैं। अल्लाह के बाद जो दर्जा आता है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। ये सारे अंबिया हैं जो सारे इंसानों में सबसे अफजल है, लेकिन अगर ये भी शिर्क करे तो इनके अमाल बर्बाद होंगे, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो शिर्क करने से सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो बंदा शिर्क करता है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में ऐलान कर दिया है कि उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। एक मुशरिक को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कोई भी इबादत उसको जन्नत में नहीं ले जा सकती है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। देखो सुनो, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को क्या कर दिया? हराम कर दिया। उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। और मुश्रिकों का कोई मददगार नहीं होगा। कल क़यामत के दिन कोई बाबा आपको बचाने नहीं आएगा, सबको अपनी पड़ी होगी। आज तो कहते हैं अरे मैं जो कहता हूं वो सुनो, कल मैं संभाल लूंगा। क्या संभालेगा? वो अपना नहीं संभाल पाएगा, उसको अपनी पड़ी होगी। और ये बाबा क्या, अल्लाह ताला हमारे सारे बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भर दे। मेरे भाइयों, ये अंबिया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैबत से थर 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 कांप रहे होंगे। कोई आपके काम नहीं आएगा। आपके काम अगर कोई चीज आने वाली है तो आपका तौहीद काम आएगा। तौहीद, तौहीद पर डटे रहने वालों का सर क़यामत के दिन फख्र से बुलंद होगा और हर जगह पर उनके लिए कामयाबी का ऐलान होगा। तो शिर्क करने वाले के लिए जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। और शिर्क वो गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गुनाह की अदमे माफ़ी का ऐलान कर दिया है। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर सकता है। गुनाह माफ़ करने का मतलब क्या? हमारे बहुत सारे भाई गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। गुनाह माफ़ करने का मतलब यह है कि अगर बगैर तौबा के आप मर गए तब तौबा कर लेंगे तब तो शिर्क भी माफ़ है, तब तो कुफ्र भी माफ़ है। तौबा के बगैर मान लीजिए आप झूठ बोलते हैं और आप शिर्क करते हैं, या कोई दूसरा आदमी है शिर्क करता है, एक आदमी झूठ बोलता है, इसने तौबा के बगैर ये मर गया, तौबा के बगैर वो मर गया। ये जो झूठ बोलता है इसके गुनाह के माफ होने का चांस है। अल्लाह चाहेगा तो अपने फजलो करम से माफ कर देगा, और नहीं भी माफ करेगा तो उसके झूठ की सजा दे करके अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। मगर जो ये शिर्क करता है अल्लाह इस गुनाह को माफ करने वाला, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला नहीं माफ कर सकता है कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा जितने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा तो माफ कर देगा। और ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अय्यु ज़म्बि आज़म, अय्यु ज़म्बि आज़म। आज हमारे बहुत सारे भाई शिर्क कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, हम उसको गुनाह नहीं समझते, बल्कि बाकायदा हम उनकी इज्जत करते हैं। इनके पेशानी पर घट्टा है, नमाज पढ़ते हैं, ऐसे है, बहुत वैसे हैं,
لیکن اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے ہم اس کو بڑا لے لیتے ہیں. مان لو کہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, اس کو پورا معاشرہ لعن طعن کرتا ہے. مگر شرک کرنے والے کو میرے بھائیوں ہم اس کی قباحت کو, اس کی جو ہے خباثت کو, اس کی خطرناکی کو اتنا محسوس نہیں کرتے. حالانکہ سب سے بڑا گناہ جو ہے, آپ نے قتل کے بارے میں سنا, مرڈر, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی کا مرڈر کرنا ناحق, ایک آدمی کا مرڈر کرنا ساری انسانیت کا مرڈر کرنے کے برابر ہے. اور آپ نے ایک آدمی کا خون بہایا نا, گویا کہ آپ نے سارے انسانوں کو مار ڈالا. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن شرک اس سے بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے سامنے مرڈر کچھ نہیں ہے, شرک کے سامنے مرڈر کچھ نہیں, اس سے بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایو ذنب آدم, اے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو یہ شرک ہے, یہ اس کی قباحت ہے. اب آئیے تھوڑا سا وقت جو بچا ہے میرے پاس, اس میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ شرک ہے کیا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی بھی مسلمان کے پاس جاؤ تو ہر مسلمان کہتا ہے شرک جہنم میں لے جائے گا, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا, توحید ضروری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال. شرک کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے. تو عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. عبادت کئی چیزوں کا نام ہے میرے بھائی, جن میں سب سے پہلے نمبر پر سجدہ ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سجدہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, سجدہ گاہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لیکن ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں نہ تو عبادت کا, نہ تو تعظیم کا, نہ تو کسی اور طرح کا سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نہ اپنی ماں کے لیے جائز ہے, نہ اپنے باپ کے لیے جائز ہے, نہ اپنے نبی کے لیے جائز ہے, نہ اپنے استاذ کے لیے جائز ہے, نہ اپنے کمپنی کے باس کے لیے جائز ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بعض جو ہے غیر اسلامی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا تھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا ہے فلاں قوم کو کہ وہ اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں. آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں, آپ تو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, آپ تو سجدہ کے زیادہ مستحق ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ کریں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے. اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کا سجدہ کرنے کے لیے تو بیوی کو شوہر کا سجدہ کرنے کے لیے کہتا. اسلام میں کسی کا سجدہ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے. وہ سجدہ ہے تعظیمی سجدہ ہے. صحابہ کرام نے جو پرمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی کہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سا سجدہ تھا؟ تعظیمی ہے. تعظیمی ہی کی پرمیشن مانگنی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نہیں مانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رازق نہیں مانتے تھے,
नबी अलैहिस्सलाम को दुआएं सुनने वाला नहीं मानते थे। सिर्फ उनका कहना यह था कि ये इनकी कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, ये दुनिया के बादशाह, इनकी कौम इनका सजदा करती है, आप तो बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं, हम आपकी ताज़ीम के तौर पर सजदा क्यों ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अल्लाह ताला हमें और आपको और हमारी नस्लों को महफूज रखे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे, अल्लाह ताला सबको तौहीद पर जो है साबित कदमी की तौफीक अता फरमाए। आप रोज़ाना देखते हो कि नहीं वीडियो, बैठा हुआ है आदमी, औरतें और मर्द सबा करके सजदा कर रहे हैं। कहाँ है हमारे मुसलमान भाई, कहाँ है गैरत मेरे भाइयों। आज इंसान इंसानों का सजदा कर रहा है, आज एक मखलूक का सजदा कर रही है। मेरे भाइयों, सजदा किसी और के लिए जायज नहीं है। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, किसी मखलूक के लिए सजदा नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तो सजदा करना छोड़ो, नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए सहाबे किराम खड़े भी नहीं होते थे। बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी मजलिस में तशरीफ लाते थे तो हम लोग खड़े भी नहीं होते थे आपकी ताज़ीम के लिए, क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था, सख्त नापसंद था। आज हमारे मुसलमान टीचर जाते हैं तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन होता है, खड़े हो जाए करो, टीचर है उनकी इज्जत करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत के लिए खड़े होने से मना किया, और हम छोटे बच्चों को अपनी इज्जत के लिए खड़े करवाते हैं। ए मेरे भाइयों, इस दीन में टीचर कैसे होना चाहिए उसके उसूल ज़ाब्ते हैं। इस दीन में बिजनेस कैसे होना चाहिए उसके तरीके हैं। इस दीन में काश्तकार कैसे होना चाहिए उसके तरीके हैं। इस दीन में हम कोई कंपनी खोलें, कंपनी कैसे चलानी चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दीन किसी उसके ताल्लुक से अंधेरे में नहीं है। इस दीन में अंधेरा नहीं है, इस दीन में रोशनी और रोशनी है, नूर और नूर है, उजाले और उजाले हैं, कहीं पेचीदगी नहीं है। तो सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और का सजदा करना ये जायज नहीं है, ये शिर्क है, और शिर्क अकबर है। चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसको सजदा करने वाला शिर्क करने वाला है, इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर बगैर तौबा के मर गया तो खालिदन मुखल्लदन फिन्नार, हमेशा हमें जहन्नम में रहने वाला है। इसी तरीके से सजदा के साथ दुआ करना, कुछ मांगना, यह भी इबादत है। और ये किसके साथ खास है? अल्लाह ताला के साथ खास है। किसी भी चीज को देने का इख्तियार, किसी भी चीज को किसी को देने का पावर, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। आपको सेहत चाहिए, वो अल्लाह के पास। आपको जॉब चाहिए, मुलाजमत चाहिए, किसी दरगाह के चौखट पे जाने से मुलाजमत नहीं मिलती मेरे भाई, वो अल्लाह के पास। आप जो है परेशान हाल हो, परेशानी को दूर करना है, वो अल्लाह दूर करने वाला है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई ऐसी चीज नहीं है मगर उसका खजाना मेरे पास है। किसके पास है खजाना? औलाद का खजाना अल्लाह के पास, दौलत का खजाना अल्लाह के पास, सेहत का खजाना अल्लाह के पास, परेशानियों के हल करने का खजाना अल्लाह के पास, जॉब का खजाना अल्लाह के पास, सब खजाना अल्लाह के पास है। तो ये जो बाबा से जाकर के आप अपनी मुसीबतें रखते हो, उसके पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं, फकीर है वो। अल्लाह ताला ने तो कह दिया है उसके पास। तो मेरे भाइयों, दुआ करना, अल्लाह ने कहा फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, अल्लाह के साथ किसी और से दुआ मत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है, दुआ ही तो इबादत है। आप जो कहते हो मेरे भाइयों किसी दरगाह के सामने खड़े होकर के, सुभान अल्लाह,
ٹائم جا رہا ہے نا. یہ سب چیزیں انسان کی کمزوری کی علامت ہیں، اور یہاں بھی انسان کی توحید پختہ ہونا چاہیے. ہم کتنا بھی چاہیں لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اطمینان رکھیں، بیٹھیں، تشریف رکھیں. انشاءاللہ 1:15 بجے تک ہمارا یہ پروگرام چلے گا. 1:15 بجے اذان ہوگی. آپ کو وضو کے لیے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے لیے پورا موقع دیا جائے گا. اس لیے کوئی بے چینی کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ عبادت کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اور جب تم کو کچھ مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یعنی مانگنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلیل القدر بزرگ گزرے،
لیکن ان کے نام کو بہت بدنام کیا گیا ہے اور انہیں آج ایک شرک کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، حالانکہ بہت پکے